क्योंकि अक्सर जब हम दुआ करते हैं ना तो थोड़ी देर होती है, अगर हमें ये लगता है कि हमारी दुआ अभी कबूल नहीं हो रही है या अभी थोड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उस तरह से आंसर नहीं आ रहा, तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम जो जिस वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिस सिफात से, जिन नामों के साथ दुआ करें, जिन कलमात के साथ दुआ करें, क्योंकि दुआ तो हमने या तो रब्बना से कर रहे होते हैं या फिर अल्लाहुम्मा से कर रहे होते हैं, तो हम फिर किसी से पूछते हैं कि ये मसला है तो इसके लिए हम क्या दुआ करें। तो मैं ये हदीस जब पहली दफा भी पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि मैंने फिर सारा एक ही पेपर पे लिख के याद भी कर ली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो रसूल अल्लाह ने बताया था कि इसमें आजम कौन से हैं जिनके थ्रू, जिनकी साथ अगर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ कबूल करते हैं। तो आज इंशाल्लाह उसी को देखेंगे, और मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आप लोग प्लीज पेपर पेन लीजिए और उसको लिखें। और अगर अभी नहीं लिख सकते, अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है जल्दी में, तो आप उसको थोड़ा सा याद करेंगे, आपको इंशाल्लाह मैं आज याद करवा देती हूँ, आपको आसानी से हो जाएगी। वरना आप दोबारा से भी देख के तो फिर आप अपने लिख सकते हैं। वरना मैं अपनी वो जो टीम है मैं उनको भी कह दूंगी कि वो दोबारा से ये जो मैं बोलूंगी कलमात वो लिख दें, क्योंकि हर एक को नहीं आते हैं, तो फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जामे तिरमिजी की हदीस है 3544 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। डेफिनेटली वो नफली नमाज होगी, क्योंकि जमात के साथ तो नहीं हो रही थी ना। तो नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ की है तो जो कलमात पढ़े, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा वहां पे जो थे मस्जिद में उनको कहा कि क्या तुम जानते हो कि इसने किन कलमात के साथ दुआ मांगी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से? तो सहाबा हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने उन कलमात से दुआ मांगी है कि अगर उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करते हैं, और जो भी कोई चीज मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता कर देते। और वो कलमात क्या थे? अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और बेशक तू ही एहसान करने वाला है। बदिउ समावाति वल अर्द, और तू ही आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। या जल जलाली वल इकराम, ए बुजुर्गी वाले और करम करने वाले, मेरी दुआ को कबूल कर ले। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये बहुत आसान है, आप लोगों को आसानी से, क्योंकि हम इतना ज्यादा बोलते हैं ना। जैसे ला इलाहा इल्ला, ये तो सबको याद है, तो ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान। ठीक है, मन्नान नाम भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो हमें वो भी आता है। तो उसके बाद अगर आप देखें बदिउ समावाति वल अर्द, वो भी हम लोग अक्सर बोलते हैं। और फिर उसके बाद या जल जलाली वल इकराम, तो फिर ये भी हमें आता है। तो आप लोग ये याद कर लें कि इस तरह से हम लोगों ने जब भी दुआ मांगनी है तो हमने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने। और इसके बाद अच्छा, एक और हदीसों में देख रही थी, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि एलर्जीज है। मैं कोशिश करूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता बोलती रहूं। अच्छा, एक और हदीस में ये था कि वो भी बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये भी आप लोगों को आता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, के तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। या हनानो, या मनान, या बदिउ समावाति वल अर्द, या जल जलाले वल इकराम, वही सारे नाम हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात के साथ। जब हम पुकारते हैं बस शुरू में अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, और फिर वही तीनों नाम आप लोगों ने याद करने हैं और उसके साथ आप दुआ करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेंगे इंशाल्लाह। और दुआ करते वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी दुआ कीजिएगा, या पाक परवरदिगार, मैं नहीं जानती कि ये काम जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो दुआ मैं मांग रही हूँ, वो मेरे हक में बेहतर है कि नहीं। या पाक परवरदिगार मेरे हक में इस दुआ को बेहतर करके कबूल कर ले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। अच्छा जी, एक और थी जामे तिरमिजी में, इसमें आज़म की ही हदीस एक और तरह से भी आती है। 3478 इसका नंबर है। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग खुद भी इसको इंशाल्लाह देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اللہ کا اسم اعظم ان 2 آیات میں ہے. ایک کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آیا نمبر جو ہے وہ بھی انڈر لائن کر لیں. وہ سورۃ البقرہ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے. تو یہ بھی آیا ہے ایک آتی. اور پھر سورۃ آل عمران کی جو شروع میں ہے نا، نمبر 1 اور نمبر 2 الف لام میم، اور پھر آتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل وہی آیات ہے. تو ان 2 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، یہ 3 صورتیں جو ہے ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے. تو جعفر دمشقی جو ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو غور کیا، ان کو دیکھا، تو مجھے یہ لگا کہ ان تینوں میں جو کامن آیت جو ان کو نظر آئی تھی کہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی، ٹھیک ہے. تو سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم. تو اب اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کر لیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنی آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 1 آپ دیکھیں یا حیو یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ. اور ایک بلکہ حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا itself جو نام اللہ ہے نا، وہ بھی اسم اعظم ہے. تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو. تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ. آخر میں یہ 6، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے. تو یہ 6 چیزیں نا آپ انگلی میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں. اللہ اکبر، بہت پیاری. میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں میں نے یہی لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کریں. یہی اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 39 آیا کریں گے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا. ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے. اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں. آپ دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑھی جا رہی. اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے. بازاروں میں تو کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہوگی، وہ بھی نماز قضا. ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا. کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو. یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام.
यही सबक इस आया में आपको, ये 2 आयात हैं जो तौहीद के बारे में इतनी प्यारी आयात हैं कि वहां पे भी जब इतनी परेशानी में, हालांकि आम बंदा जैसे अगर दिमाग में आता है तो बंदा सोचे कि मुझे मिला क्या है कि मैं अल्लाह की तौहीद अब इसको भी बता रहा हूँ, मैं जब से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं करूं, और फिर मुश्किल पे मुश्किल पे मुश्किल सुनते हैं ना, बाज लोग कहते हैं कि मेरी तो मुश्किल ही नहीं खत्म होती, एक खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी आ जाती। यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हौसला, उनका सब्र, और उसके बावजूद जो मकसद उनकी जिंदगी का था उस पे किस तरह से फोकस्ड जैसे होते हैं, मौका जहाँ पे मिला फौरन वही बात कर दी, क्योंकि उनका, वो कहते हैं ना सूरजमुखी के फूल की तरह, उनका फोकस उधर ही था। उनको हर वक्त ये लगता था कि उनको, मैं ये मैसेज तो मुझे और आपको है ना, हमें हर वक्त ये लगना चाहिए कि जहाँ पे हमें मौका मिले हम फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहें। अब यहाँ पे इंशाल्लाह और भी बात करते हैं इसके बारे में कि आयत नंबर सूरह यूसुफ आयत नंबर 39 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब वो 2 कैदी जो थे उनके साथ थे, वो आते हैं, उनसे ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता है कि इनका एक मकसद मेरे पास फंस गया है, तो वो पूछना चाह रहे हैं, तो उसको वो कैश करते हैं और कहते हैं या साहिब यस्सिजनी, ए मेरे दोस्तों कैद खाने के, अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन, क्या डिफरेंट, क्या बहुत ज्यादा जो रब है, मुतफर्रिक अलग-अलग जुदा जुदा जो रब है वो बेहतर है, अमिल्लाह, या फिर अल्लाह जो कि अल वाहिदुल कहार, कि जो वाहिद है, जो अकेला है और जो जबरदस्त। ये बात है कि उसको उसी वक्त उसने सबसे पहले, देखिए ये नहीं कहा कि तुम, जैसे हमारा होता है कि सबसे पहले हाय नेल पॉलिश लगा के आ गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने नमाज पढ़नी है। हम असल बात छोड़ के छोटी छोटी बातों पे ना पहले लोगों को भगा देंगे। उसने, जिसने जो मुश्किल से कभी मस्जिद में आ ही गया है, उसको आपने ये कह के दुपट्टा ठीक करो, ये सर में एक बाल नजर आ रहा है तो 4 बाल नजर आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना। असल बात क्या है कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी ना, जिसको तौहीद की समझ आ जाएगी, उसके लिए सारा कुछ ही आसान हो जाता है। उसके लिए फिर वही बात होती है ना, जैसे मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जब नई नई मंगनी होती है तो फिर बंदा बस उसी के रंग में रंग जाता है कि उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, वो ये खाने में पसंद करते हैं, उनको ये कलर पसंद है, वो ऐसे बैठना पसंद करते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसी रंग में रंग जाए ना। तो बिल्कुल वही बात है कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी ना, फिर उसको ये बातें बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद कोशिश करेगी कि मुझे ये भी पता चले कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद है, मुझे ये भी पता चले कि मेरे रब को क्या पसंद है। अब देखिए कि मक्का में जब इस्लाम आया था, नया नया आया था, तो सबसे पहले क्या था, नमाजें तो अभी तक फर्ज नहीं हुई थी, ना ज़कात फर्ज हुई थी, ना हज फर्ज हुआ था, कुछ भी नहीं था। बेसिकली क्या था कि पूरे 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब जो भी सहाबा थे ना, उनमें तौहीद को कूट कूट कर भर दिया। एक ही बात, आप पूरी मक्की दौर की सूरतें निकाल के देखें, तौहीद पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पे और आखिरत, ये 3 चीजों पे काम था। तभी तो सहाबा का ये हाल था कि उनको, आप देखें हजरत हबाब रदी अल्लाह अन्हु का मैं वाकया पढ़ी, अल्लाह अकबर, कि उनको, वो सफर में जा रहे थे तो मुसलमा कज़ाब के हाथ लगे। अब उसने क्या किया, उसको पता था ये सहाबी रसूल है, उसने कहा कि तुम मुझे रसूल मानो, क्योंकि आप देखें उस जमाने में, रसूल अल्लाह के जमाने में, ये मुसलमा कज़ाब जो था, इसने दावा कर दिया कि वो नबी है, ठीक है, और इसके अलावा एक औरत ने भी दावा किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इसके अगेंस्ट फौज भी भेजी थी, लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह का वसाल हो गया था तो वो नहीं जा सके थे। तो उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में फिर इसको कत्ल किया गया था। लेकिन आप देखें कि रसूलुल्लाह के जमाने में भी ये फितने थे, और ये नहीं था कि इसने दावा कर दिया, इतने लोग, आप पढ़ के देखिएगा कि इसके पीछे लग गए और इसको वो मानते थे। और जो औरत ने दावा कर दिया था, फिर उन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी और एक बहुत ज्यादा लोग इनके पीछे लग गए। तो उस वक्त जो हजरत हबाब थे, इनको जब उसने ये कहा कि तुम ये मानो कि मैं रसूल हूँ, तो हजरत हबाब ने, देखें उस वक्त भी उसने एक ही बात के
میں یہ نہیں مان سکتا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک ایک عضو جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیے. ایک بازو کاٹا اتنا جیسے درد, آپ سوچی کیا حال ہوگا. ایک ہی بات ہو لا الہ الا اللہ. اس نے کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس پیس ایک ٹکڑے ٹکڑے جیسے کر دیے. اور ایک جب تک ان کی جان تھی نا, ان کی زبان چل رہی تھی, وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری ہر چیز, وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ تو میں پھر بک گئی, پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار. لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو, بہت غور کرنے والی بات ہے. ایک ہوتا ہے کافر, ایک ہوتا ہے مشرک. کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دی, وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا. کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا. مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا, ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا, تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, کہیں گے کہ اللہ نے کیا. تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو, پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو, کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا, یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو, کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا, آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا, تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں, اور میرا مقصد بھی نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ آل دا جو بڑے لوگ ہیں, جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں, میں سب کا احترام کرتی ہوں. لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کا عقیدہ, مشرکین مکہ جو تھے نا, ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہے اوپر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے. انڈرسٹینڈ what I mean؟ کہ اللہ نے کیا دیا ہے. تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو, لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہے اپنے عقیدے کے اوپر. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے, اس نو, یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی, آپ لوگوں کو پتہ ہے گنج پر دادا گنج پر کے وہ دینے والا, مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں, احترام کرنا ایک اور بات ہے. یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا, جو ان کے نیک لوگ تھے, انہی کے بت بنائے تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے, لات منات عزا, وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. تو وہ ان کی ایسے لوگ تھے جن کی جو ان کے نیک لوگ, انہوں نے ان کے بت بنا دی. آج ہم نے کیا کیا, آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے, پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے. اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں, لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں, جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی, وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی, یہ دعا مانگوں گی, تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے, جو خانہ کعبہ ہی ہے کا حصہ ہے بیسیکلی, نماز پڑھ رہے تھے.
تو मुशरिकीन मक्का ने जब देखा उनको तो देखा कि अकेले हैं, तो पीछे से कहते वो चादर उनके गले में डाल के ना तो जोर से उसको बंद करना शुरू किया, तो उनको सांस रुकना शुरू हो गया। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला वो भागे आए और उन्होंने उनको छुड़ाया और यही लफ्ज बोला कि तुम क्यों इसको मारना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्लाह की बात करता है, वो कहता है कि एक रब से मांगो। यही बात आप देखें यहाँ पे हमें नजर आएगी कि वो क्या कहते हैं कि अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या डिफरेंट जो जो जिनके तुम मानते हो, जिनको तुम रब मानते हो, फर्क फर्क तुम्हारे खुदा है, क्या वो एक रब से बेहतर है। और अगली आयत देखिए कि मुकम्मल तौहीद आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मा ताबुदूना मिन दूनिही, नहीं तुम इबादत करते, मिन दूनिही उसके सिवा, मतलब अल्लाह के सिवा, इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा, मगर वो कुछ नाम है जो तुमने खुद ही रख लिए हैं। अब आप अपने कल्चर में, मुसलमानों के कल्चर में, आप अपने पाकिस्तान में सिर्फ देख लें या इंडिया में सिर्फ देख लें कि वो नाम किसने रखे हैं। क्या कोई दलील थी? क्या कुरान में आया? क्या रसूल अल्लाह ने कोई दिया? क्योंकि दीन तो मुकम्मल हो गया था, उसके बाद तो कोई दीन नहीं आया ना, तो वो नाम किसने रखे? अल्लाह सुब्हाना ताला ये बता रहे हमें कि मा ताबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे आबाओ-अजदाद ने। नहीं, मेरे तो मेरी अम्मी और मेरे दादा वगैरह सारे तो इस कब्रस्त वो जाते थे, इस जो भी कहते मजार पे जाते थे, वो तो दुआएं वहीं पर मांगते थे तो दुआ कबूल भी हो जाती थी। हमारे एक जानने वाले थे, मतलब इस तरह से जानने वाले जैसे दूर के थोड़े थे, तो वो बच्ची का नाम उन्होंने अल्लाह दिता रखा, सॉरी अल्लाह दिता नहीं, उन्होंने क्या रखा था, पीरा दिता। अल्लाह अकबर। जब मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा जी आपने ये नाम बच्चे का क्यों, अब तो वो खैर बड़ा हो गया होगा, जब मैं पाकिस्तान में थी, मैं तब की बात बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पीरों की दुआ है। अल्लाह, ऐसे पता है, ये मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ये लोग बुरे नहीं होते, उनको पता नहीं है। अगर उनको ये पता लगे कि तौहीद क्या चीज है, शिर्क कितनी बुरी बात है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसकी तो माफी ही नहीं है अल्लाह इसके बंदा अपनी जिंदगी में तौबा कर ले। तो इतनी बड़ी बात है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, स्पेशली आप देखें हमारे काम वाले जब आती हैं, तो उनने तो बहुत ज्यादा ऐसी बात होती कि बाजी फला जगह पे मैं गई थी, मैंने ये वहां पे दुआ की थी तो मेरी कबूल हुई। धागे बांधे होते हैं या इस तरह वाली चीजें होती हैं। हमारा फर्ज बनता है, देखिए हम उनको एजुकेट करें। अगर हमें पता चल गया है तो हम दूसरों को बताएं, ताकि वो इस शिर्क से बचें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया कि वो कुछ नाम है जो तुमने या तुम्हारे आबाओ-अजदाद ने रखे हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी है। हमारे पास क्या दलील है? अगर हम कोई पूछे कि अच्छा भी तुम्हारे पास क्या दलील है, तो जितने नबी जितने रसूल आए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पैगाम ही लेके आए थे, वो दलील थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा कि अल्लाह वाहिद है, और फिर जो किताबें थी, जो सहीफे थे, वो अल्लाह की तरफ से दलील थे। जो उन्होंने नहीं कहे तो वो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि बेशक हुक्म, बेशक जो फैसला है हमारी जिंदगी में वो सिर्फ अल्लाह का। हर फैसला जो हमारी जिंदगी में होता है, हर हुक्म अल्लाह का चलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के बगैर अगर हम किसी और का हुक्म, आप ये सोच ले, कोई काम आप जिंदगी में करते हैं और अगर आपको ये लगता है ना कि ये काम अल्लाह ने तो उसका नहीं कहा हुआ, लेकिन क्योंकि मैं अब सोसाइटी में रहते हैं, अब क्योंकि ये वजह है, तो आप सोच लीजिए कि दूसरा खुदा आपने अपने नफ्स को बना लिया, दूसरा खुदा आपने अपने रिश्तेदारों को बना लिया, दूसरा खुदा आपने अपने माँ बाप को बना लिया। हर चीज देखिए, माँ बाप की इज्जत एहतराम करना तो अल्लाह ने बताया ना हमें, लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया कि अगर अल्लाह की अगेंस्ट कोई चीज, हमारे माँ बाप, हमारे खामन या कोई भी अगर होता है, तो वो इसी जुर्म में आ जाएगा। अगर आप इस दो आयात पे आज आप गौर करके बैठ जाइए कि क्या तो आपके ऊपर तौहीद की वो जैसे होते ना पत्थर खुलना शुरू हो जाएंगे कि अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बात के दो आयात में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के हुक्म जो है वो सिर्फ अल्लाह का है। अमरा,
اس نے حکم دیا اللہ تعبدو الا ایاہو کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ذالک الدین القیم، یہی دین ہے، یہی راستہ جو ہے تمہارا زندگی کا وہ سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو جب اللہ ہی کہہ دے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دے کہ توحید کیا ہے. جب کوئی انسان بھی آپ سوچتے جب وہ توحید پہ آ جائے گا نا تو باقی سارا کچھ آسان ہو. پھر وہ خود سے لگن میں لگ جاتا ہے کہ مجھے کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پھر وہ صبغۃ اللہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ مجھے کیسے چڑھانا ہے اپنے اوپر. اور پھر وہ چڑھاتے ہوئے بھی اس کو اتنی خوشی ملتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ تھکے ہوتے ہیں کہ یار اب یہ بھی کر لیا، اب یہ بھی کر لیا، اب کیا کرے. لیکن جو اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا، جس کو توحید مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ اتنی پیاری آیات تھی کہ مجھے اتنا کچھ کہنے کو ہے آنیسٹلی ان آیات میں، لیکن کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ چلو کچھ آیات اور بھی آگے چلے جائیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پوری کوشش کیجیے گا کہ ان 2 آیات پہ تدبر کریں، سوچیں ایک ایک لفظ. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ والی جو دعا ہے وہ بھی ضرور پڑھیے گا. اسی میں تو ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہر نماز میں پڑھتی ہوں پھر بھی ایک دم سے ذہن سے ایسے ہو رہا ہے. تو اتنی پیاری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نماز میں ضرور پڑھا کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ کو میننگس آ جائیں گے نا کہ میرا تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں زندگی اور موت، کہ میری پوری زندگی پہلے دن سے آخر وقت تک اللہ کے حکموں میں یہ عہد ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اور عہد جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں نا ایوری ڈے، اب سوچئے 5 نمازوں میں 5 دفعہ ہم عہد کو اپنے دہرائیں گے تو اب سوچئے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. جب ہم سمجھ کے کوئی چیز پڑھتے ہیں، ان کے میننگز ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ اب یہ 2 آیات میں انہوں نے چھوٹی سی اپنی جو بھی بات ہے چھوٹی سی بات کر کے مکمل توحید سمجھا دی. اور اب واپس ان کی جو خواب کی تعبیر تھی اس کی طرف آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، اما احدکما، کہ رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی، تو وہ پلائے گا. اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے تو ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ایک جو ہے، کیونکہ یہ 2 لوگ تھے، ایک وہ تھا جو ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو نان بھائی تھا جو کھانا پکاتا تھا. تو ایکچولی گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا اس پہ الزام کیا تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے. اسی کے الزام میں یہ جیل میں آئے تھے. تو اصل میں گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا نا وہ تھا، جو ساقی تھا وہ گناہ گار بادشاہ کا نہیں تھا، وہ اس پلان میں شامل نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام کو پتا بھی تھا. اس کے باوجود آپ ان کے بلانے کا طریقہ دیکھیں کہ کتنے پیار سے بلا رہے، یا صاحبہ السجنی، اے میرے دوستو، جیل کے دوستو، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ دوسرا جو بندہ ہے نا اس کو پھانسی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا. تو ان کے درد آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو یہ تھا کہ اس کو توحید سمجھ آ جائے، یہ زندگی میں توبہ کر لے گا تو یہ جنت پہ چلا جائے گا. کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ توحید پہ نہ ہوں گے، یہ اسی طرح سے اس دنیا سے چلے گے تو ان کو سزا ملے گی. تو اس لیے وہ دیکھیے کہ ایک داعیے دین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کو یہ درد ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھے کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یا آپ کے لوڈ ونس ہیں کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، تو آپ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو آپ اچھے طریقے سے اب ضرور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ربہ خمرہ، کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، مطلب وہ چھوٹ جائے گا.
وہ امل آخرو اور رہا دوسرا فیوسلبو تو وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر تو کھائیں گے اس کو پرندے، من راسہ ہی اس کے سر کے اوپر سے، قضی الامر کہ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا۔ اب یہ جو سینٹنس ہے نا قضی الامر، یہ کیوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کیونکہ اب یہ تھا، یہ دونوں نے جب اپنی خواب کی تعبیر بتا دی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسے ہی، ہمیں تو خواب نہیں آیا تھا، یہ کچھ مفسرین نے یہ بتایا اس طرح سے، تو ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو مطلب آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا۔ وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر، آپ جس سے بھی پوچھو جیسی بھی تعبیر بتائیں گے پھر وہ ہو کے رہے گی، اگر سچی خواب ہے جھوٹی خواب ہے، کہتے ہیں جھوٹی خواب تو ویسے ہی اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا کہ اب فیصلہ ہو گیا، اب جو منہ سے لفظ نکل گیا، الذی فیہ تستفتیان، وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے نا، اس کے بارے میں جو کہہ دیا گیا اب وہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے میں پھر سے آپ کو یاد کروا دوں، جب بھی کبھی خواب ہے کسی کو نہ سنائے، انلیس کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اچھی خواب ہے تو اپنے لوڈ ونس کو ضرور سنا دیں، وہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ فل خواب ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کر بات بتائی کہ ان کی پشتیں جو ہے نا وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، کہ وہ تڑپ کے نہیں جیسے اٹھ سے آتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون کہ وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، خوف و طمع، کہ کبھی تو وہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا یا اللہ غلطی ہوگی، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی امید ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے آپ رحیم ہے، آپ کریم، آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور پھر آگے اسی آیت کی، اس سورہ کی اتنی پیاری آیت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا یعملون۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس دنیا میں وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، جو تتجافی جنوبہم، جو تہجد میں اٹھتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو مومن ہے اور وہ جو کافر ہے وہ برابر ہو جائیں گے آخر میں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اتنا حوصلہ ملتا ہے نا جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں۔ اب میں تیزی سے آپ کو لے کے آگے جا رہی ہوں۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی، تینوں چیزیں کا، دین کا اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا، اب مین ہے بات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا، پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ساکلت کا۔ تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے ہم نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے، اس طرح سے ساکلت کا کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ، نہ کریں ایسے۔
آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے اور اگلے کے آپ نے تار تار کر دی عزت، بیٹھ کے فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دے. میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں. تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آہ آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے. تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں. ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا، تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے. تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں یوں دباتے تھے زور سے. تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی. اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی. وہ جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں. سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا. تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تو میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل القرآن اہل اللہ ہی تو ہیں. کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہا جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا. تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی. اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے. اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. متقی وہ ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کے آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے. پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے، کیونکہ وہ تو اس کی شان ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے ہائے میں نے تو اتنا مانگا تھا، اللہ بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے لگے. مت سوچیں، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے. وہ انسانوں کی طرح تھوڑی معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا منہ اٹھا کے بار بار آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب نہ مانگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، جو وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا. تو اب یہاں پہ ہم متقیوں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا ان المتقین، کہ بے شک متقی لوگ فی جنات و عیون، کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اچھا جی، اب متقیوں کے بارے میں کہ کیونکہ آگے ساری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کیجئے اپنے مصحف میں لکھی ہے، یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات و عیون، کہ مسلمان جو ہے وہ جنت اور چشموں کے مطلب باغات اور چشموں میں مطلب جنت میں ہوں گے. متقیوں کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے، اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا. تو شروع میں آپ دیکھیں قرآن پاک آپ کھولیں، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی مثال دے دی. کون ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، ھدی للمتقین، کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب. یہ غائب جو ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا غائب پہ، تو پھر تو ہم دنیا میں جنت کما لیں گے. کیونکہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمحوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کون غلطی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس کو اس پہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن حق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق ہے، اور اس میں جو سزا اور جزا ہے وہ حق ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی آیا ہے نا. اگر یہی آیا آپ سمجھ آئیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جا کے جو یہ چیزیں کرتے ہیں نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے. مفلحون کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہو گئے، جنت میں چلے گئے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتا دی. حضرت عمر نے کہتے کہ ایک دفعہ ابی بن کعب تھے، ان سے پوچھا متقیوں کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر، آپ کبھی ایسی راہداری سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے، کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا کے، کہ ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے. تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تو متقی ہے، کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے. کتنی پیاری بات ہے نا. تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا متقی کیا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے نا ہم بڑھ کے جو فرشتوں کی صفت ہے وہ ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا متقی ایسا ہوگا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن متقی وہ ہے جو سارا وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری نیت دیکھنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کہاں تک حاصل کی. اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بیسک اپنے پورے کرنے والے ہیں نا، اور اس کے بعد جن کی بیسک ٹھیک ہو جاتی ہے نا، وہ تو اگلے لیولز پہ یوں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بس بیسک میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پختہ ہونے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ، اور دعا مانگا کریں متقی ہونے کے لیے نا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے آپ کو کروں، میں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کروں، یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے، میں کیسے کور کروں. ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسان ہے نا. پھر دعا مانگے، کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے. تو اذن تو اللہ نے دینا ہے، تو مانگنا بھی اس سے ہے نا. تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. کتنی پیاری دعا ہے، رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنا جو خوف ہوتا ہے نا، گناہوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے. وزکیہا، اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے. انت خیر من زکاہا،